मेरा शौहर मौलवी टाइप का आदमी था। पहली रात को जब शौहर करीब आने लगा तो उसने मोबाइल पर वीडियो बनानी शुरू कर दी, जिस पर मुझे शदीद गुस्सा आ गया कि इस काम की कोई वीडियो बनाता है। लेकिन शौहर ने ज़बरदस्ती पूरी सुहागरात की फ़िल्म अपने मोबाइल पर बना ली, जिसको देखकर मैं बहुत शर्मिंदा सी हो गई। लेकिन मेरे मौलवी शौहर ने मुझे तसल्ली दी थी कि वो ये वीडियो अपने मोबाइल में ही रखेगा। अब हर रात ही ऐसा होने लगा। जैसे ही वो मेरे करीब आता तो सामने टेबल पर अपना मोबाइल चलाकर रख देता और हमारी हर रात की वीडियो बन जाती। एक दिन मेरी छोटी बहन मेरे पास रहने के लिए आ गई। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। शादी से पहले वो मेरे साथ ही सोती थी। वो हम सबकी बहुत लाडली थी, इसलिए उसने ज़िद की कि आपी, मैं आपके साथ सो जाऊं। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मैंने उसे अपने साथ वाला कमरा दे दिया। क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा शौहर बिला नागा इस काम की वीडियो बनाता है। अगर मेरी छोटी बहन ने ये देख लिया तो वो क्या सोचेगी। लेकिन जब हम दोनों फारिग होकर सोते तो कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे मेरा शौहर कमरे में मौजूद ना हो। मैं अपना वहम समझकर दिमाग में से ये बात झटक देती। सुबह उठती तो मेरा शौहर मेरे साथ ही लेटा होता, इसलिए मैं मुतमिन सी हो गई। एक दिन सुबह मैं कपड़े धोने में मसरूफ़ थी। जब मेरी छोटी बहन ने मुझसे ऐसी बात पूछी तो मैं शर्मा गई। कहने लगी, आपी, पहली रात कैसी गुजरी? उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं दंग सी रह गई कि मेरी छोटी बहन को अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो मुझसे पहली बारी के बारे में पूछ रही है। मैंने बात को टाल दिया और वो भी खामोश हो गई। इसी तरह ही कुछ दिन गुजर गए। मेरी बहन जहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन रात को अचानक मैं प्यास की शिद्दत से उठी तो शौहर को कमरे में ना पाकर बाहर की तरफ चली गई। जैसे ही अपनी बहन के कमरे के पास से गुजरी तो दंग रह गई, क्योंकि मेरा शौहर मेरी पहली रात वाली वीडियो मेरी बहन को दिखा रहा था और मेरी बहन अपने हाथ से मेरे शौहर का। मेरा नाम कायनात है। मैं मियाँ वाली की रहने वाली हूँ। मेरी अम्मा सिर्फ 2 ही बेटियाँ पैदा कर पाई और उसके बाद वो कभी माँ ना बन पाई। हम दोनों बहनों के बाद भी मेरी अम्मा उम्मीद से थी और मेरे अब्बा बेटे की ख्वाहिश में उन्हें अजीबो-गरीब लोगों के पास लेकर जाते। कुछ हकीमों के पास लेकर जाते और उन्हें जाने कैसी-कैसी दवाएँ खिलाने लगे थे, जिसकी वजह से ये हुआ था कि मेरी अम्मा की वो औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही चल बसी और मेरी अम्मा भी उसके बाद कभी माँ ना बन पाई। इस वाक़ये के बाद से मेरी अम्मा काफ़ी बीमार रहने लगीं, मगर मेरे अब्बा ने उनका इलाज करवाना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरे नाना उस वक़्त ज़िंदा थे, तो वो मेरी अम्मा का इलाज करवाते रहे। उन्हें ठीक होने में काफ़ी वक़्त लगा था। मेरे नाना हम लोगों को अपने घर ले गए थे। जब हम लोग मेरे नाना के घर रहने के लिए चले गए, तो पीछे से मेरे अब्बा ने दूसरी शादी करने का इरादा किया और उस बात का मशवरा देने वाले भी कोई और नहीं बल्कि हमारे घर के ही लोग थे। मेरी फूफो ने ही मेरे अब्बा को ये मशवरा दिया था कि वो दूसरी शादी कर ले। इस तरह से उनको बेटे का सुख नसीब हो जाएगा। वो लोग मेरी अम्मा को बेटा ना होने के ताने देते थे। मेरी अम्मा खामोशी से उनके ताने सुनती रहती। हालांकि जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी अम्मी की कोई गलती नहीं थी। सारा कसूर मेरे अब्बा का था। उन्होंने जो कुछ भी किया था उससे उन्होंने ना सिर्फ अपना नुकसान किया था, बल्कि मेरी अम्मा का भी नुकसान किया था, जबकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उन्होंने इस बात का भी सारा इल्ज़ाम माँ के ऊपर लगा दिया कि मेरी अम्मा ने ठीक से एहतियात नहीं की, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम लोग मेरे नाना के घर थे जब हमें ये खबर मिली कि मेरे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है। मेरी अम्मा पर तो ये खबर किसी कयामत की तरह टूटी थी। अपनी बेटियों की खातिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे नाना मेरी अम्मी को वापस घर भेजने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि वो अब मेरी अम्मा को उस घर में कभी नहीं भेजेंगे और मेरे अब्बा से कहेंगे कि वो मेरी माँ को तलाक दे दे। लेकिन अम्मी अब्बा को छोड़ना नहीं चाहती थीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी वजह से अगर मेरी अम्मा अब्बा को छोड़ देतीं, तो ऐसे में हम दोनों बहनों की ज़िम्मेदारी कौन उठाता? मेरे अब्बा जैसे भी थे, वो हम दोनों की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थे और मेरी माँ को घर वापस ले जाने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने मेरी माँ से ये शर्त रखी थी कि वो उन पे दूसरी बीवी के साथ रहेंगे और जैसा मेरे अब्बा कहेंगे उन्हें वैसा ही करना होगा। इस शर्त पर मेरे अब्बा हम लोगों को घर वापस ले जाने के लिए तैयार हुए। ये भी बहुत बड़ी बात थी कि मेरे अब्बा ने दूसरी शादी के बाद मेरी अम्मी को छोड़ा नहीं था और हम लोगों को दोबारा से वापस लेने के लिए आ गए। अम्मी ने भी कुछ सोचते हुए अब्बा के साथ जाने में ही बेहतरी समझी, जबकि बाकी घर वालों ने रोकने की बहुत कोशिश की कि मेरी अम्मी मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई थीं। और फिर हम लोग अपने नाना का घर छोड़कर अपने अब्बा के घर वापस आ गए। मेरे अब्बा की दूसरी बीवी वो मेरी अम्मा के साथ बिल्कुल भी अच्छा रवैया नहीं रखती थी। वो औरत बहुत ही तेज़ थी और मेरी अम्मा से सारे घर का काम करवाती। उसके साथ ही साथ सारे घर वाले मेरी अम्मा को
اس بات کے تانے دیتے کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ میری اماں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے ابا کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور انہیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ ہمیں گھر واپس لے آئے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حقیقت میں تو انہیں گھر سنبھالنے کے لیے ایک عورت چاہیے تھی، اسی لیے وہ میری اماں کو گھر واپس لے آئے تھے تاکہ وہ پورے خاندان کو سنبھال سکیں۔ میری امی بھی خاموشی سے سارے کام کرتی رہتی اور کچھ نہ کہتی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ میرے ابا نے جو دوسری شادی کی تھی، شروع میں تو سب لوگ اس شادی سے بہت خوش تھے، اور میری دادی وہ تو اپنی نئی بہو کے وارے نیارے جاتی تھی۔ ہر وقت یہی کہتی رہتی کہ یہ انہیں پوتے کی خوشی دے گی جو میری ماں نے انہیں نہیں دی۔ وہ سب لوگ میری امی پر اس عورت کو اہمیت دے دیتے تھے، لیکن جب اوپر والا انصاف کرنے پر آتا ہے تو سارے حساب برابر ہو جاتے ہیں۔ میرے ابا نے جو دوسری شادی کی تھی اس وجہ سے کہ انہیں بیٹا ملے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے ابا کی دوسری شادی کو بھی 1 سال گزر گیا، لیکن انہیں اپنی دوسری بیوی سے اولاد کی خوشی نہ ملی۔ انہوں نے بہت علاج کروائے اور بہت پیروں فقیروں کے پاس انہیں لے کر گئے، بہت سارے حکیموں کی دوا بھی کھائی، لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ ابا نے جس عورت سے دوسری شادی کی تھی وہ بانجھ تھی۔ میری اماں کی تو پھر بھی بیٹیاں تھیں، اس کی تو کوئی بیٹی بھی نہیں تھی۔ جب سب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو سب سے پہلے میری دادی نے میری ابا کو اس بات پر مجبور کیا کہ اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دے۔ میرے ابا اپنی دوسری بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس گھر میں میری دادی کی بات مانی جاتی تھی۔ میری دادی جو بھی کہہ دیتی میرے ابا وہی کرتے۔ میرے ابا دوسری شادی بھی شاید نہ کرتے، لیکن یقیناً میری دادی نے ہی انہیں اس بات پر مجبور کیا ہوگا، اور اب وہی میرے ابا کو اس عورت کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہی تھی جسے وہ خود ہی بیاہ کر اس گھر میں لے کر آئی تھی۔ آخر کار یہ معاملہ اسی طرح سے ختم ہو گیا۔ میرے ابا نے جو دوسری شادی کی تھی اس عورت کو انہوں نے شادی کے 2 سال بعد طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد وہ عورت دوبارہ پلٹ کر اس گھر میں کبھی نہیں آئی۔ اس کے بعد بھی میری دادی نے میرے ابا کی تیسری شادی کروانے کی 1-2 مرتبہ کوشش کی تھی، مگر ابا نے صاف انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو بھی ان کی قسمت میں تھا وہ انہیں مل گیا ہے۔ ان کی قسمت میں 2 بیٹیاں تھیں تو وہ انہیں مل گئی ہیں، شاید بیٹے کا سکھ ان کی قسمت میں نہیں ہے، اس کے لیے اب وہ کوئی تیسری یا چوتھی شادی نہیں کریں گے۔ میرے ابا نے اس بات کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر ہی لیا تھا۔ دادی نے بہت کوشش کی اور ابا کو راضی کرنے کی بھی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ابا نے انکار کر دیا، اور پھر مجبوراً میری دادی کو بھی خاموش رہنا پڑا۔ اس کے بعد سے آہستہ آہستہ ہمارے گھر کا ماحول تھوڑا بہتر ہونے لگا، ہم لوگ الگ رہنے لگے، چیزیں خود بخود ٹھیک ہونے لگیں۔ ہم 2 بہنیں تھیں، میں بڑی تھی جبکہ مجھ سے چھوٹی بھی میری ایک بہن تھی۔ میری چھوٹی بہن مجھ پر بالکل بھی نہیں گئی تھی۔ میری چھوٹی بہن زیادہ وقت میری دادی کے گھر میں گزارتی، اور اسی وجہ سے اس کی عادتیں مجھ سے بہت الگ تھیں۔ وہ ہر بات پر ضد کرتی اور ہر اچھی چیز اسے چاہیے ہوتی۔ میرے ابا ہم دونوں بہنوں کے لیے جو بھی چیز لے کر آتے، میری چھوٹی بہن سب سے پہلے چیزوں کو دیکھتی اور اسے جو کچھ بھی پسند آتا وہ لے لیتی، یہاں تک کہ میری چیزیں بھی لے جایا کرتی تھی، اور میں خاموش رہتے یہ سوچتے ہوئے کہ میری چھوٹی بہن ہے اس لیے میں نے کبھی بھی اس پر کسی بات کو لے کر سختی نہیں کی تھی، اور اپنی ساری چیزیں خاموشی سے اسے دے دیتی۔ مگر میری اماں وہ مجھے یہی سمجھایا کرتی تھیں کہ میں اس طرح سے اس کی عادت بگاڑ رہی ہوں، میں اپنی ساری چیزیں اس کو اٹھا کر دے دیتی ہوں، جو کہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسے بری عادت پڑ جائے گی اور وہ دوسروں کی چیزوں پر اپنا حق جتانے لگے گی۔ میں اسے چھوٹی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی، اور میں نے کبھی بھی اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ میری پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور اب میرے ابا میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ میرے ابا یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں شادی کر کے کسی اچھے اور شریف گھر میں جائیں، اسی لیے میرے ابا نے جو رشتہ میرے لیے پسند کیا تھا، ابا کے کہنے کے مطابق لڑکا بہت ہی شریف اور نیک تھا۔ ابا نے بتایا کہ وہ لڑکا مولوی ہے اور بہت ہی اچھے گھر کا ہے، اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اکیلا لڑکا رہتا تھا۔ میرے لیے انہیں یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگا۔ میں نے کبھی بھی گھر والوں کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ میرے ابا جو بھی کہہ دیتے میں خاموشی سے مان لیتی، اور اب بھی انہوں نے جس جگہ میرا رشتہ طے کر دیا تھا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں انکار کر کے ابا پر یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی بیٹیاں ان کے اوپر کسی قسم کا بوجھ ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہماری کسی بھی حرکت کی وجہ سے میرے ابا اس بات پر دوبارہ سے اپنے آپ کو بدقسمت کہیں کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اسی لیے میں نے ان کی ہر بات خاموشی سے مان لیتی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے تھے، اور میرے ابا کے دل میں جو بیٹیوں کو لے کر میری دادی نے ایک زہر بھر دیا تھا وہ کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ ہماری فرمان برداری کی وجہ سے ہی میرے ابا ہم سے تھوڑی بہت محبت کرنے لگے تھے اور گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے اس رشتے پر بھی انکار نہ کیا، خاموشی سے ہاں کر دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور تھوڑے ہی دنوں میں سادگی سے میری شادی کر دی گئی۔
میں شادی کر کے اپنے سسرال آ گئی جہاں پر میرے شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میری ساس سسر کا تو بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ میری شادی ایک مولوی سے ہوئی تھی اور اسی لیے میں گھر میں اس سب سے زیادہ باہر نہ نکلتی۔ میرے ابا نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار انسان ہے، لیکن شادی کی پہلی رات ہی اس نے موبائل سے میری اور اپنی ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہ لگی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ بہت ہی نیک انسان ہوگا، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت تھا۔ مگر میں خاموش رہی، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میں کچھ بھی کہوں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے برا لگ جائے اور شادی کے دن پہلے ہی دن کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے۔ میرے ابا یہ کہیں گے کہ میں نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہے۔ کچھ ابا کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گئی اور کچھ یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی نیا نیا رشتہ ہے، ایسے میں ابھی سے اگر میں کوئی بات کہوں گی تو کہیں ایسا نہ ہو میرے شوہر ناراض ہو جائے اور کوئی غلط فیصلہ لے لے۔ میں چپ رہی، کسی سے میں نے اس بات کا ذکر نہ کیا اور کچھ نہ کہا، مگر ایک دن خاموشی سے اپنے شوہر کے فون سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ اسے پتہ نہ چلا، اس نے شاید دھیان نہ دیا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد میں اپنے میکے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے گئی تو میری چھوٹی بہن میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ امی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر ابا نے آنے کی اجازت دے دی، یہ کہتے ہوئے کہ تھوڑے دن وہ میرے پاس رہے گی تو اس کا دل بہل جائے گا، ویسے بھی میرے یہاں آ جانے سے وہ اکیلی ہو گئی ہے۔ ابا کے کہنے پر میری اماں بھی خاموش ہو گئیں اور میری چھوٹی بہن کو انہوں نے میرے ساتھ بھیج دیا۔ جب سے ہم لوگوں کی شادی ہوئی تھی تب سے میں نے یہ دیکھا تھا کہ میری چھوٹی بہن ہر وقت میرے شوہر کی تعریفیں کرتی، یہی کہتی کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا شوہر ملا ہے، وہ سب سے اچھا انسان ہے اور جانے اور کیا کیا وہ میرے شوہر کی تعریفوں میں کہتی رہتی۔ اور میں اس بات پہ حیران ہو جاتی کہ میری بہن اسے ایک ہی ہفتے میں اس سے اتنا کیسے جان گئی کہ اس کی اتنی تعریفیں کرنے لگی، جبکہ میری بہن کی اور میرے شوہر کی تو زیادہ ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، صرف شادی پر ہی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد تو میں اپنے گھر گئی ہی نہیں، اور جہاں تک شادی سے پہلے میرے شوہر کے گھر جانے کی بات تھی تو میرے اماں ابا ہی یہ رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، میری بہن تو یہاں آئی ہی نہیں تھی۔ مگر میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ویسے ہی میرے شوہر کی کوئی عادت اسے اچھی لگی ہوگی، اس لیے وہ میرے شوہر کو اچھا سمجھتی تھی۔ مگر جو کچھ اس نے پہلی رات کیا تھا وہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے علاوہ تو اس نے کبھی بھی مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کچھ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے میں اسے غلط کہتی۔ اتنی چھوٹی سی بات کو بھی میں نے نظر انداز کر دیا اور خاموش ہو گئی۔ میری بہن میرے ساتھ میرے گھر آ گئی اور میرے گھر آ کر وہ بہت ہی خوش تھی۔ دوسرے دن جب اماں اسے لینے کے لیے آئیں تو میری بہن نے اماں کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ہم لوگ اس بات پر بہت حیران ہوئے تھے۔ میری بہن میری منت کرنے لگی کہ میں اسے اپنے پاس اپنے گھر میں رکھ لوں۔ میں بہت حیران ہوئی پر میں نے اسے سمجھایا کہ وہ دوبارہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جائے، ابھی وہ اماں کے ساتھ چلی جائے۔ حیرت مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ میری بہن باقی لڑکیوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھی، جنہیں اپنی بڑی بہنوں سے بہت محبت ہو اور وہ اس کے بغیر نہ رہتی ہوں۔ گھر میں تو میری بہن کبھی بھی میرے ساتھ آ کر نہیں بیٹھی تھی، وہ ہر وقت اپنے ہی کاموں میں لگی رہتی، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ میری وجہ سے اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی۔ اسی لیے میں نے اسے سمجھایا کہ وہ اماں کے ساتھ ابھی چلی جائے، اس کے جب اس کا دل کرے تو وہ دوبارہ میرے گھر آ جائے۔ مگر اس نے تو یہ بات جیسے ٹھان لی تھی کہ اسے اس گھر سے جانا ہی نہیں ہے۔ اماں پریشان تھی کیونکہ ابا نے انہیں میری بہن کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اب اگر میری بہن ان کے ساتھ نہ جاتی تو ابا ناراض ہوتے۔ میری امی تو ہمیشہ سے ہی ابا سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، اس لیے میری بہن کو ساتھ لے جانے کے لیے مجبور کرنے لگیں۔ جب میری اماں اس بات پر نہ مانی اور میری بہن کو اس گھر میں چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئی، میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ جب اس نے اماں سے یہ کہا کہ اس کے پیٹ میں تو بچہ ہے اور اسی وجہ سے وہ گھر واپس نہیں جانا چاہتی، وہ یہیں پر ہمارے گھر میں رہے گی، کیونکہ اگر وہ گھر واپس چلی گئی تو ابا کو معلوم ہو جائے گا، ابا اسے جان سے مار دیں گے۔ میری بہن نے مجھے اور اماں کو جو کہانی سنائی تھی، جیسے جیسے ہم اسے سنتے جا رہے تھے ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری بہن نے مجھے کہا کہ اس نے میرے شوہر سے بات کر لی ہے اور میرے شوہر کو اس کے یہاں رہنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی لیے تو وہ کہتی تھی کہ میرا شوہر بہت اچھا انسان ہے، کیونکہ اس نے میری بہن کی مجبوری کو سمجھا تھا۔ میری بہن کالج کے بہانے لڑکے سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی، وہ لڑکا اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور میری بہن اس کی باتوں میں آ گئی، سب سچ سمجھ بیٹھی کہ وہ واقعی اس سے سچی محبت کرتا ہے، جبکہ وہ لڑکا یہ کہتا تھا کہ میری بہن اس سے محبت نہیں کرتی، بس محبت کے دعوے کرتی ہے۔ میری بہن اس کی محبت میں سچ میں گرفتار ہو گئی تھی، اسی لیے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اس کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ وہ لڑکا اسے جو بھی کرنے کے لیے کہتا، میری بہن خاموشی سے اس کی بات مان لیتی، صرف اور صرف اس لڑکے پر یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ واقعی اس سے محبت کرتی ہے۔
جبکہ وہ لڑکا میری بہن کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ وہ ایک امیر گھر کا لڑکا تھا۔ میری بہن نے یہ سوچا کہ اگر وہ لڑکا شادی کے لیے مان گیا اور میری بہن کی اس سے شادی ہو گئی تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اسی لیے اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اس کی ہر صحیح اور غلط بات مانتی چلی گئی، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس لڑکے کا مقصد پورا ہو گیا تو اس نے میری بہن کو چھوڑ دیا اور اسے یہ کہا کہ وہ اس سے کوئی بھی قسم کا تعلق یا رابطہ نہ کرے۔ اگر میری بہن نے اس سے کسی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور میری بہن کو ہر جگہ بدنام کر دے گا، کیونکہ میری بہن جب بھی اس سے ملنے کے لیے جاتی تھی وہ اس کی تصاویر بنا لیتا تھا اور انہی تصاویر کی وجہ سے اب میری بہن کو بلیک میل کرتا تھا کہ میری بہن خاموشی سے الگ ہو جائے، اور اگر وہ الگ نہ ہوئی تو وہ اسے ہر جگہ بدنام کر دے گا۔ اسی لیے میری بہن چپ تھی اور اب اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ جو کچھ وہ کر چکی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اب وہ ایک ناجائز بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ جب تک اسے اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں مل جاتا وہ اسی گھر میں رہے گی۔ اس نے تو پہلے سے ہی سب کچھ سوچ لیا تھا۔ اس نے اماں سے مجھ سے یہ کہا کہ اس نے میرے شوہر سے بھی بات کر لی ہے اور میرے شوہر کو ساری کہانی بتا دی ہے۔ میرے شوہر نے اس کی بات کو سمجھا اور اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ تیار ہے۔ اب اسے مجھے اور اماں کو کسی بھی طرح سے راضی کرنا تھا۔ جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا وہ یہیں ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہے گی، اور پھر جیسے ہی وہ بچہ اس دنیا میں آئے گا تو اسے ہمارے حوالے کر دے گی۔ سب لوگ اس بچے کو ہماری اولاد سمجھیں گے۔ اس طرح سے میری بہن کی اس بچے سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور کوئی اسے غلط بھی نہیں سمجھے گا، اور ابا کی عزت پر بھی کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اس نے اماں کو اور مجھے اس بات پر راضی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بہت بڑی بات تھی، اسے اتنی آسانی سے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ اماں تو یہ سنتے ہی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں، یہ سوچ کر کہ اگر ابا کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ اماں کو اور بہن کو دونوں کو جان سے مار دیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس معاملے میں اپنی بہن کا ساتھ دوں یا پھر کچھ اور کروں۔ میں چاہتی یا نہ چاہتی پر یہ سب کچھ تو مجھے کرنا ہی تھا، کیونکہ اگر میں یہ سب کچھ کرنے سے انکار کرتی تو میرے ابا اور میری اماں کے ساتھ بہت برا کرتے۔ میری بہن نے جو کچھ کیا تھا اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، اور اب اس کی غلطی کوئی چھوٹی نہیں تھی، اسے اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرے شوہر نے بھی مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوگی اور خاموشی سے ہم لوگ سب کچھ دیکھ لیں گے۔ میں اپنی بہن کو اسی گھر میں رکھوں اور اپنے ابا سے یہ بہانہ بنا دوں کہ مجھے میری بہن کی ضرورت ہے اور وہ اسے میرے پاس رہنے دے۔ اس طرح سے میرے ابا اسے مجبور بھی نہیں کریں گے اور وہ خاموشی سے یہاں تک رہتی رہے گی۔ ابھی ایک ہی حل ہے جس کے ذریعے سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ مجبوراً مجھے سب لوگوں کی بات ماننی پڑی۔ میری اماں اکیلی گھر چلی گئی اور ابا سے یہ کہا کہ میں امید سے ہوں، اسی لیے وہ میری بہن کو میرے پاس ہی چھوڑ کر چلی گئیں۔ ابا نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ اسی طرح میری بہن میرے گھر میں رہنے لگی۔ میری بہن کو اس گھر میں رہتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے جب ایک دن میں نے اپنی بہن کو اپنے شوہر کے ساتھ دیکھا، اور اس دن صحیح معنوں میں میرے اوپر قیامت گزری تھی۔ میرے ہی گھر میں رہتے ہوئے میری بہن میرے شوہر کے ساتھ چکر چلا رہی تھی، جبکہ مجھے اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہوا تھا، اور آخر کار میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ جب میری بہن نے ساری کہانی مجھے خود ہی بتا دی، اس نے مجھے اور اماں کو بھی جو کہانی سنائی تھی وہ جھوٹ تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف اس گھر میں رہنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی، کیونکہ اسے پہلی نظر میں میرا شوہر پسند آ گیا تھا۔ اس لیے تو میرے شوہر کی ہر وقت تعریفیں کرتی تھی کہ وہ کتنا اچھا ہے اور کتنا خیال رکھنے والا ہے۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ کاش میری جگہ اس کی شادی اس شخص سے ہو جاتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ وہ میرے گھر میں رہنے کے بہانے تلاش کرتی تھی، جبکہ میرے ابا اور میری اماں اسے یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے دیتے تھے۔ اس لیے اس نے مجھ سے اماں سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، صرف اس لیے تاکہ وہ میرے گھر میں رہ سکے۔ مجھے خود اپنی بہن کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا، جبکہ میرے شوہر کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا بلکہ اسے میری بہن پسند ہے۔ اگر اسے پہلے معلوم ہو جاتا کہ میری بہن مجھ سے زیادہ اچھی ہے تو وہ کبھی بھی مجھ سے شادی نہ کرتا، وہ میری بہن سے شادی کرتا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا اور میری بہن سے شادی کر لے گا۔ اب جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اور سن چکی تھی، اس کے بعد تو میں خود بھی اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دے، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی اور اس کے بعد وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ میں اپنا سارا سامان لے کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے ساری کہانی اماں اور ابا کو کھل کر بتا دی۔ میرے ابا تو بہت غصے میں تھے اور وہ میری اماں بہن کی جان لینا چاہتے تھے، مگر اماں نے روک لیا۔ میرے وہاں سے آنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر میری بہن سے شادی کر لی۔ میری بہن بہت خوش تھی، اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس نے کوئی بڑی جنگ جیت لی ہو۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرا شوہر ہی بدل چکا تھا۔ اب میں کچھ بھی کر لیتی، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کے دل میں میری بہن بس چکی تھی اور اب اسے نکالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے الگ ہو جانا بہتر سمجھا، اور ویسے بھی
میں اس انسان کو جان چکی تھی، وہ انسان اتنا اچھا نہیں تھا جتنا ظاہر کرتا تھا۔ اس کے بعد سے میرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ میں اپنے گھر میں رہنے لگی۔ عدت مکمل کرنے کے بعد میں نے ایک نوکری تلاش کی اور میں نوکری کرنے لگی۔ اماں ابا نے بھی اس کے بعد سے میری بہن سے ہر تعلق ختم کر دیا۔ مجھے نوکری کرتے کچھ ہی وقت گزرا تھا جب وہیں پر کام کرنے والے ایک لڑکے نے مجھ سے شادی کا کہا، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اس طرح سے زندگی اکیلے بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور اس طرح سے میں نے اپنے ہی ساتھ کام کرنے والے ایک لڑکے سے شادی کر لی، جو کہ بہت ہی اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ حالانکہ میری طلاق ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی اس لڑکے نے مجھے اپنا لیا۔ میں نے اسے اپنی ماضی کی ساری کہانی بتا دی، اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی میں خوش رہنے لگی۔ پھر ایک دن اسی طرح سے میں اپنی اماں کے گھر ملنے کے لیے گئی تو یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ میری چھوٹی بہن گھر پر موجود تھی اور میری اماں ابا کے پیروں میں بیٹھ کر معافی مانگ رہی تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو وہ میرے بھی پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ جس شخص کے لیے اس نے ہم سب لوگوں کو دھوکہ دیا وہ اچھا انسان نہیں تھا۔ شادی کی پہلی ہی رات اس نے میری بہن کی ویڈیو بنائی اور پھر اس کے بعد اسے غلط کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اگر میری بہن انکار کرتی تو اسے یہ کہتا کہ وہ اس کی ساری کرتوت سب لوگوں کو بتا دے گا کہ کس طرح سے اس نے اپنی ہی بہن کا گھر خراب کیا تھا، وہ اس کی ویڈیو کو پھیلا دے گا۔ اسی ڈر سے میری بہن اس کی ہر صحیح اور غلط بات مانتی رہی۔ لیکن اب وہ تھک چکی ہے، اب وہ مزید اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا، میرے ہی گھر پر ڈاکہ ڈالا تھا اور آج اس کو اس کی سزا مل گئی تھی۔ اماں ابا کو اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن میرے کہنے پر انہوں نے اسے معاف کر دیا۔ میرے شوہر کا ایک بہت ہی اچھا جاننے والا تھا جو کہ پولیس میں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی مدد سے اپنی بہن کی جان چھڑوائی اور اسے اس جہنم سے نکلوا دیا، اور اب وہ اس گھر میں میرے اماں ابا کے ساتھ رہتی تھی اور کبھی بھی میرے اماں ابا گھر میں نہیں لے کر آئی تھی۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھی۔ اس نے مجھے اس سے جو کچھ بھی چھینا تھا اس سے بہتر مجھے مل گیا تھا، لیکن اب اس کی زندگی بالکل خالی ہو چکی تھی۔ وہ نہ تو کہیں جاتی تھی اور نہ ہی کسی سے ملتی تھی۔ اس وقت میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے پہلے شوہر نے جو میری ویڈیو بنائی تھی وہ میرے ساتھ وہی سب کچھ کرتا، لیکن میں نے موقع دیکھتے ہی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی۔ شاید میری کوئی نیکی میرے کام آ گئی تھی جو میں اس شیطانی انسان کے شر سے محفوظ رہی۔ وہ لوگوں کی نظروں میں نیک بنا تھا لیکن اس کی حقیقت بہت خطرناک تھی، جبکہ میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ میری بہن جس نے میری زندگی خراب کرنے کی کوشش کی تھی، اب وہ اپنی ہی زندگی اپنے ہاتھوں سے خراب کر کے اماں ابا کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ میرے ابا تو اسے گھر میں رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، لیکن میرے کہنے پر اور اماں کے کہنے پر انہوں نے اسے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ کبھی کبھار ہم خود ہی اپنے ہاتھوں اپنی اور دوسروں کی زندگی برباد